हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदा ने हमें दी है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और आज खुदा से वो कलाम मांगे जो खुदा आज हमें देना चाहता है। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तो जो नहायत बुजुर्ग और बेहद स्ताइश के लायक है, मुबारक है, कादर मुतलिक है, इज्जत और जलाल के लायक है। वाहिद तू ही इस लायक है जिसकी सताइश की जाए, जिसकी प्रस्तिश की जाए। आसमान और जमीन के मालिक ए खुदा बाप है, हमारे रब, हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदा पाक रू हम तुझे अलाउ करते हैं। आज हम में से हर एक से बोल, हमारी ज़रूरत को पूरा कर, ताकि आज कलाम के वसीला से हम मजबूत हों, तसल्ली पाएं, जोर पाएं, मोटिवेशन पाएं और आगे बढ़ें। यूं मसीह की कलीसिया के लिए कारआमद हो, आसमान की बादशाही के लिए मुयस्सर हो। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते, आमीन। सो अजीजो, इससे पहले कि हम आज के पैगाम की तरफ जाएं, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को साथ साथ शेयर करें ताकि और लोग भी शामिल हो सकें और वो भी खुदा का कलाम सुन सकें। और हमारा ईमान है कि खुदा बहुत सारे लोगों की ज़रूरत को आज कलाम के वसीला से पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है और उनको रिहाई बख्शता है। सो हम ईमान रखते हैं शिफा, रिहाई, बरकत, विजडम सब कुछ खुदा के कलाम में मौजूद है और वो आज रिलीज होगी। सो आप शेयर करें ताकि और लोग इसमें शामिल हों और मेरे साथ निकालिए पतरस का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पतरस का पहला खत, चौथा बाब, 7वीं से 11वीं आयत। यहां पर लिखा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल-अबाद उसी की है, आमीन। सो अजीजो, पतरस ये खत मुख्तलिफ कलीसियाओं को लिख रहा है और जब कलीसिया सताई जा रही है तो इस वक्त वो इनको इनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए कि उसको मोटिवेट किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि जो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, वो बाहर आ सके। और खुदा हमें इनकरेज करता है अपने कलाम के वसीला से, और यहाँ पर पतरस के वसीला से रूहुल कुद्स कलीसियाओं को इनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। सो पहली जो वर्स हमने पढ़ी 7वीं आयत चौथे बाब की, वहां पर लिखा है सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है।
The end of all things is at hand. पहली चीज जिस पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि हर दिन जो हम इस जमीन पर गुजार रहे हैं वो हम यीशु मसीह की आमद के करीब होते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ एंड होने वाला है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है और इस चीज पर, इस सोच पर हमें अपनी तवज्जो को मरकूज करना है कि इस नुक्ता नजर को जहन में रखते हुए, इस बात को जहन में रखते हुए हम जिंदगी गुजारें इस जमीन पर कि इस जमीन पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। इसलिए हमने जिंदगी इस तरह गुजारनी है कि जो मुस्तकिल है उसके लिए अपनी एफर्ट पुट करें, जो मुस्तकिल है उस पर अपनी नजर लगाएं, जो मुस्तकिल है, जो ना खत्म होने वाला है, जो अबदी है, उसके लिए जिए। ये वर्स हमारी तवज्जो इस बात की तरफ लेके जाती है कि हमने इस दुनिया ही के लिए नहीं जीना, या उन चीजों पर अपना दिल नहीं लगा लेना, या उन चीजों के लिए अपनी जिंदगी को खराब नहीं कर लेना जिनका खात्मा जल्द होने वाला है। हम दुनिया ही के होके ना रह जाएं, हम दुनिया की बातों, दुनिया के तरीकेकार, दुनिया की सोच के मुताबिक ना जिए, क्योंकि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। ये बात हर रोज हमारे जहन में रहे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, याकूब 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। फिर अबरानियों 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत, यहां पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। अजीजों, जब हमारे जहन में ये होगा कि यीशु आने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, तो फिर इस चीज को जहन में रखते हुए पहली बात जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ये कि हमने अपने आप को मजबूत रखना है सब्र के साथ, और दूसरी बात ये कि हमने कलीसिया के साथ यकजा रहना है, यूनाइट रहना है। मुकाशफा 22वां बाब और उसकी चंद आयत मैं पढ़ूंगा जिसमें भी यही जिक्र आता है। 22वां बाब जो बाइबल का आखिरी चैप्टर है, यहां पर लिखा है 7वीं आयत में, और देख मैं जल्द आने वाला हूं। फिर 12वीं आयत में क्या लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और 20वीं आयत, सेकंड लास्ट वर्स ऑफ द बाइबल, यहां पर क्या लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। आए खुदावंद यीशु आ। सो पहली बात जिस पर हम गौर कर रहे हैं, हम अपने जहन में ये रखें हर रोज कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और फिर इस तौर से जिंदगी गुजारें कि किसी भी दिन अगर वो आ जाता है तो क्या मुझे वो करते पाएगा जिसके लिए उसने मुझे जमीन पर रखा है। अगर नहीं तो आज खुदा हमें फिर से बुला रहा है इस बात की तरफ कि हम इस बात को जहन से निकाल ना दें, क्योंकि हम आखिरी याम में से गुजर रहे हैं।
اور ہم یہ نہ کہتے رہے ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ عزیزو، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس پہ ہم چانس نہیں لے سکتے۔ جو دن گزر گیا وہ ماضی کا حصہ بن گیا، اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ سو ہم ایک ہی دفعہ جو زندگی ملی ہے اس کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتے ہیں، اور وہ بھرپوری صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ زندگی گزاریں کہ یہ زندگی کا میں مالک نہیں بلکہ مختار، یہ زندگی مجھے دی گئی ہے اور اس زندگی کا حساب لینے کے لیے وہ جلد آنے والا ہے۔ اور نہ صرف وہ آئے گا اور سزا دے گا بلکہ جزا بھی اس کے پاس موجود ہوگی۔ سو آگے ہم نے پڑھا پطرس کے خط میں، دیکھیے ذرا دوبارہ 4 باب میں، ٹھیک ہے، پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ یعنی جب یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے therefore be serious and watchful in your prayers۔ یہاں پر لکھا ہے بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ سیریس ہوں، ہوشیار ہوں، اور دعا all kinds of prayers، ہر قسم کی دعا، شفایتی دعا کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے، ہر طرح سے دعا کرنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ عزیزو، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا ابلیس مخالف ہے، اور وہ ایمانداروں کو اس سے دور رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایماندار دعا میں وقت نہ گزارے، اور خاص طور پر وہ دعائیں جو مؤثر ہیں، جو نتائج پیدا کرنے والی دعائیں۔ ہاں، وہ یہ ضرور چاہے گا آپ رٹی رٹائی دعائیں اور مذہبی اور روایتی دعائیں کرتے رہے، لیکن وہ جو درست دعائیں ہیں جو آپ کے دل سے نکلتی ہیں، جو روح القدس کی رہنمائی میں ہیں، جن کی بنیاد خدا کا کلام ہے، جو ایمان سے کی جاتی ہیں، ان دعاؤں سے وہ چاہتا ہے آپ دور رہیں۔ سو جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہا ہے، بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ ہم دعا کے لیے سیریس ہوں، ہر طرح کی دعا کے لیے، ایز اے چرچ، ایز اے انڈیویجول، ایز اے فیملی، ہمیں دعا کے لیے مستعد ہونا ہے۔ ہر وقت اور ہر طرح سے لکھا ہے روح میں دعا کرتے رہو، کیونکہ جب ہم دعا کر رہے ہیں ہم خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ہماری زندگی کا طریقہ کار ہے کہ ہم دعا میں رہتے ہیں، تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کے لیے فتح کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی۔ اکثر اوقات جب حالات ہمارے اگینسٹ آتے ہیں تو ہم حالات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا کہ ان حالات کو لے کے دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان حالات کو خدا کے پاس لے کے جائیں اور ان حالات کے لیے دعا میں وقت گزاریں، جہاں پر خدا چینج کر دیتا ہے سب کچھ۔ سو یہ بڑی سادہ بات ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سو جیسے جیسے آخری ایام قریب آ رہے ہیں، دوسری بات جو ہم غور کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں دعا کرنے میں ہوشیار ہونا ہے، سیریس ہونا ہے، بیدار ہونا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی۔ کسی نے کہا دعا ایک روحانی شخص کا سانس ہے، جب سانس رک جاتی ہے تو زندگی رک جاتی ہے، اور اسی طرح جب دعائیہ زندگی رک جاتی ہے تو روحانی زندگی رک جاتی ہے۔ اس لیے دعا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمارا دل کرے خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنے، ہم ایسی اپرچونٹیز ڈھونڈیں جب ہم کسی کے لیے دعا کر سکیں یا کسی کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں۔ اور عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، کیا ہم دوسروں کے لیے دعا میں وقت گزار رہے ہیں؟ اپنے لیے تو سارے ہی کرتے ہیں، کیا ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم چرچ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا جو نیڈی لوگ ہیں ان کے لیے ہم اس طور سے دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر طرح سے ہم نے all kinds of، یہاں پر لفظ جو گریک میں ہے وہ پریئرز ہے، ہر طرح کی all kinds of prayers ہم نے کرنی ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے لکھا سب
سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تیسری بات جس پر پطرس بات کر رہا ہے کہ جیسے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، تو اگلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ آپس میں بڑی محبت رکھنی ہے۔ اور ساتھ میں لکھا ہے کہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جب اسکرپچر پر غور کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس کی محبت میں یہ کیپیسٹی ہے، وہ محبت کی وجہ سے ہمیں معاف کرتا ہے۔ آف کورس یسوع مسیح کو اس نے اپنی محبت میں ہمارے لیے بھیجا، اس لیے وہ ہمارے گناہوں پر نظر نہیں کرتا۔ اور جو بات خدا نے خاص طور پر مجھے سکھائی وہ یہ کہ جب ہمارے لیے دوسروں کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کے ساتھ محبت میں نہیں چل رہے ہوتے، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی اوور لک کر جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزو، معافی کا پرابلم جو ہے وہ بیسک اس کی روٹ لو پرابلم ہے۔ جب ہم محبت میں چلیں گے تو پھر ہم گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اس کا لیے اسکرپچر امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے، عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی بڑی غلطیاں بھی آپ درگزر کریں گے، آپ معاف کریں گے، لیکن جس کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بڑی نظر آئیں گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ لیک آف لو۔ لیکن آخری ایام میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔ یعنی خدا یہ چاہتا کہ ہم دوسروں کی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ایک بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم دوسروں کی کمیوں، کمزوریوں، گناہوں کو درگزر کر کے، معاف کر کے محبت میں چلیں، کیونکہ جیسے جیسے دن نزدیک آ رہا ہے یسوع کا، ویسے ویسے لازمی ہے کہ مسیح کی کلیسیا ایک ہو، مسیح کا بدن ایک ہو، تاکہ وہ ابلیس کے خلاف مضبوطی سے قائم رہ سکے۔ اور اگلی بات جو لکھی ہے، بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو۔ یہ انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہاسپٹیلٹی یا ہاسپٹیبل۔ بی ہاسپٹیبل یعنی مہمان نواز۔ دو چیزیں، ہمیں مہمان نواز بھی ہونا ہے اور ساتھ میں ہماری اس کے لیے نیت بھی درست ہو۔ دیکھیں، بغیر بڑبڑائے یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے جو موٹیو ہے خدا اس پہ پہلے نظر کرتا ہے۔ ہم نے مہمان نواز بھی ہونا ہے، نیڈی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بھی ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، ہم جو خدا کے لوگ ہیں، کلیسیا ہے، ہماری خدمت جو ہے وہ لوگوں میں ہے۔ اگر لوگوں سے ہم پیار نہیں کر سکتے، اگر ہم لوگوں کو سرو نہیں کر سکتے، اگر ہم لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے وہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں میں مس کر رہا ہوں۔ کیونکہ کیا لکھا ہے؟ بغیر بڑبڑائے مسافر پروری کرو۔ آپ کا موٹیو بھی ٹھیک ہو اور جو کام درست ہے وہ بھی آپ کریں۔ موٹیو خدا کے حضور بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مقداروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کرے۔ اگین، ایک دوسرے کی خدمت میں۔ آپ کا جو گفٹ ہے، یو مسٹ نو یور گفٹ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی خدمت کیا ہے، آپ کو کیا نعمت ملی ہے۔ جو نعمت آپ کو ملی ہے، جو آپ کو
خدمت ملی ہے آپ یقین جانیں آپ اس میں پراسپرس ہو سکتے ہیں, آپ اس میں بڑھ سکتے ہیں جس کے لیے خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے. اگر جو کام آپ کے کرنے کا نہیں آپ وہ کریں گے آپ اس میں فروٹفل نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کامیابی آپ کو مل جائے لیکن آپ اس میں پراسپرس نہیں ہوں گے. آپ نے وہ کام کرنا ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے اور اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے خدا نے مجھے کام دیا ہے اور آپ اس پہ محنت کریں, آپ اس پہ ٹائم لگائیں, آپ اس کام کو کریں اور آپ اس میں بہت آگے بڑھ جائیں گے. آپ کنگڈم میں اس کام میں افیکٹو ہوں گے, مؤثر ہوں گے. سو عزیزو سب کام نہیں ہم کر سکتے, جو کام خدا نے ہمیں دیا ہم نے وہ کرنا ہے. جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کرے. اگین وی ہیو ٹو سرو دا پیپل, ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام. آف کورس اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں. ہماری گفتگو ایسی ہو کہ گویا خدا کا کلام. اور آگے کیا لکھا ہے, اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے. اگین جو پہلے میں نے بات کی ہے, جو خدمت خدا نے دی ہے اس کے لیے اس نے طاقت بھی رکھی ہے, اور جو خدمت خدا نے نہیں دی اس کے لیے اس نے طاقت بھی نہیں رکھی. سو جو خدمت خدا نے دی ہے اس کے لیے فضل طاقت موجود ہے, وہ کرے. کیوں؟ اس سے ہوگا کہ آگے لکھا ہوا ہے تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر. جب ہم وہ کام کر رہے ہوں گے جو خدا نے ہمیں دیا ہے اور اس کی طاقت سے کر رہے ہوں گے تو آف کورس پھر اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا, کریڈٹ خدا کو جائے گا. اور اس میں ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے, جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو آپ کے ذمہ خدا نے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے. آپ کلیسیا میں ہیں, ڈو سم تھنگ ٹو سرو, دوسروں کو سرو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے پاسبان کے پاس جائیں, اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں, ان کو کہیں مجھے نہیں پتا مجھے کون سی خدمت دی گئی ہے, آپ مجھے کوئی بھی کام بتائیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جو آپ کو دیا جائے اسے وفاداری سے کریں, چاہے وہ چھوٹا کام ہے, کیونکہ مسیح کے غلہ میں ہمیں سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی, ایک دوسرے کو سرو کرنا, یوں مسیح کا بدن ترقی پائے گا. سو عزیزو وقت نزدیک ہے, لکھا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. ہم نے دعا کرنے میں لگے رہنا ہے, کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرنی. کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے, خود سے دعا کرنے کے لیے, آل کائنڈز آف پریئرز. ہم نے بڑی محبت میں چلنا ہے, ہم نے گناہوں کو کمزوریوں کو درگزر کرنا ہے, کیونکہ خدا بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. اور ہم نے جو کام ہمیں دیا گیا ہے اسے انجام دینا اس قوت سے جو خدا ہمیں دیتا ہے, تاکہ جب یسوع مسیح آئے, جب بھی وہ آئے, ہمیں وہ کرتا ہوا پائے جس کے لیے اس نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کی مدد کرے کہ ہم سادگی سے پیور ہارٹ ہوتے ہوئے اس سارے کام کو انجام دیں جو ہمارے سپرد ہوا ہے. آئیے ہم دعا کریں. خداوند قادر مطلق آسمانی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے, ان موتیوں کے لیے, ان قیمتی باتوں کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہیں. ہماری مدد کر, ہر روز ہمیں یہ یاد رہے کہ خداوند یسوع تو جلد آنے والا ہے, سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. ہم دعا میں لگے رہیں, محبت میں لگے رہیں, ہم گناہوں سے خدا اپنی نظریں ہٹائیں اور ہم ہاسپٹیلٹی میں درست نیت کے ساتھ خدمت گزاری کے کام میں سرو کرنے میں لگے رہیں تاکہ تیرے آنے پر مقبول ٹھہرے. اور ہم اس لیے جئیں کہ ہمیں جب تیرے حضور حاضر ہونا ہو, جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو ہمیں یہ سننے کو ملے, شاباش اے اچھے اور دیانتدار نوکر. یہ بات ہمارے ذہن سے کبھی نہ ہٹے کہ یہ ایام ختم ہو جانے ہیں, یہ ایک ہی زندگی ہمیں دی گئی ہے اور اسے ہمیں بیسٹ وے میں گزارنا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ کلام کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں, سٹے کرتی ہیں, پھلدار ہوتی ہیں. تھینک یو لارڈ. یسوع کے پاک نام میں دعا مانگتے ہیں.
आमीन। अजीजों, यकीनन खुदा के कलाम के वसीला से हम बरकत पाते हैं। सो आपसे दरख्वास्त की जाती है इसको शेयर करें, और यूट्यूब पर भी मैसेजेस मौजूद हैं। ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पर आप जाएं, इन पैगामात को सुनें और शेयर करें। खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।